अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने इस फोरम के जरिए यानी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की इस मीडियम के जरिए हमेशा मुस्बत पैगामात जो है उसके सिलसिले को जारी रखें और उसके तसलसल को बरकरार रखने की भी कोशिश की गई है। लेकिन बदकिस्मती रही है हमारी कि हमेशा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से हमारी वो जो खुशी की और गुड न्यूज़ की जो वो एक तसलसल था उसमें हमेशा एक खलल पड़ा है। और एक मरतबा हमने फिर ये देखा है कि दहशतगर्दी का एक अलमनाक, एक अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया जब पाड़ा चनार में एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 24 अफराद जो है शहीद हुए और उसमें 85 से ज़ायद जो है वो जख्मी हुए। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? यानी एक तरफ हम ये बात भी करते हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वाज़े कमी आई है। बलूचिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पेशरफ्त देखने में आई और जो खास तौर पर वो अफराद जो पहाड़ों पे चले गए थे, शायद जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सेपरेटिस्ट के नाम उनको दिया गया, सेक्टेरियन वायलेंस था। दूसरी तरफ पे हमारा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन्स पर अमल पैरा होकर एक नाकाम साजिशें और कोशिशें की गई, लेकिन हमारी अस्करी और सियासी कुव्वतों ने मिलकर इनका कला कमा किया। बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई, लेकिन अचानक से इस तरह के वाकयात का होना, क्या ये दहशतगर्दों की कोई स्ट्रेटेजी है कि इतनी खामोशी के बाद यकदम से इस तरह के बड़े सानियात का सामने आना, या एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत मिल गई है, इसकी वजह से कुछ ममालिक जो है बुखलाहट का शिकार हो गए और पाकिस्तान को फिर दोबारा से एक प्रॉक्सी की तरफ लेके जा रहे हैं। इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पाड़ा चनार का जो वाकया है, इस वाकये में सबसे पहले जो है लेवीज एहलकार थे, उन पे फायरिंग की गई और उसके बाद वो दाखिल हुए और उसके बाद एक गाड़ी थी जिसके जरिए इसको जो है ब्लास्ट किया गया। इस वाकये में कमी और कोहताई जो है उसका भी हम जिक्र जरूर कहेंगे, कहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था और इसके और क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये वाकयात सामने आ रहे हैं। कुर्रम एजेंसी की अगर हम बात करें तो कुर्रम एजेंसी और औरंगज़ई एजेंसी ये वो एजेंसियां हैं जहां पर पहले भी वाकयात हुए, इससे पहले भी एक वाकया यहां पे हो चुका है और इसके तसलसल को रोकने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है सी पैक की बात की जाती है, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, दूसरी जानिब रशिया के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात और एक नए ब्लॉक की जो बात की जाती है, टर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है और रशिया बशमूल अफगानिस्तान, ये वो ममालिक हैं जो इस खित्ते में एक इनकलाबी और एक मुआशी इनकलाब लाने और एक तब्दीली लाने की राह पे चल पड़े थे और उसमें अब रोड़े अटकाए जा रहे हैं और एक नाकाम साजिश के तहत जो है दोबारा से लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। यानी दहशतगर्दी का मतलब दहशत फैलाना। दहशतगर्द जो है वो किसी न किसी तरह माशरे को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में खौफ व हिरास। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी जानिब हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, चित्राल की बात करें, इन इलाकों में भी हमने देखा कि अब वो सरगर्मियां, एक्टिविटीज, सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज हुआ। पोलो जो है वो बड़ा मशहूर खेल है, उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। दहशतगर्द जो है वो किसी तरह इस कौम को जो है किसी सूरत में भी जो है वो डरा नहीं सकते या उनमें दहशत नहीं फैला सकते। इस पर हम बात करेंगे। बड़े अहम मेहमान हैं जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाता चलूं। हमारे पहले मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नजीर साहब, दिफाई उमूर के माहिर भी हैं और सियासी तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे दूसरे मेहमान हैं जावेद खान जदून साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मसूद शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, कानूनदान भी हैं और तज्जियाकार भी हैं, आपकी भी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करते हैं। इस पाड़ा चनार के वाक़े के पसे पर्दा कुछ मुहर्रिकात का अगर हम जिक्र करें, सीधा नुकात पे बात करें, ये तो समझ में आती है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन नहीं देख सकते कुछ ममालिक। पाकिस्तान इस्लामी इत्तेहाद का भी हिस्सा बनने जा रहा है, क़यादत करने जा रहा है उसकी, इसके पसे पर्दा, क्योंकि जमातुल अहरार जिसकी बात की जाती है वो अफगानिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान ने अपने सीरियस कंसर्न का इजहार भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में जो पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं और जो नई लहर है जो पिछले 2 महीने से
یہ وائلنس کا شروع ہوا ہے، تو اس میں لگتا ہے کہ جتنے بھی یہ داعش ہے یا اس کے جماعت الاحرار ہے یا ٹی ٹی پی ہے، ان سب کی ایک سنڈیکیشن ہو چکی ہے، اور وہ سنڈیکیشن کسی بڑے انٹیلیجنس ایجنسی نے کرائی ہے یا بڑی طاقت اس کے پیچھے ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کو ایک قسم کے ٹارگٹ دینا اور پھر ان کو کلیم کرنا اور جس قسم کے ہدف وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو لگتا ہے کہ پاکستان کے ڈیسٹیبلائزیشن کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں جو اپنا اثر ہمارے اندرونی سرحدوں کے اندر دکھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو آپریشنز کیے جس میں مختلف رات راہ نجات، ضرب عزب اور خیبر 1 خیبر 2 اینڈ سو مینی، اس کے بعد کچھ کافی حد تک وائلنس میں بہت زیادہ کمی آ چکی تھی اور عام لوگ بھی سمجھ رہے تھے اور قوم کا اعتماد بھی سیکیورٹی ایجنسیز پر بحال ہو رہا تھا، لیکن ابھی جو نئی لہر آئی ہے تو اس نے دہشت گردوں کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ نئی زندگی کیوں دینے کی کوشش کی ہے؟ کسی پیک پر ہمارا جو پروگرس ہے یا اس کی طرف ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ریزالو پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ جس طریقے سے اس کمیونٹی کو وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ جو اتحاد ہے جو 41 ممالک کا ہے اور جس کی سربراہی پاکستان کے سب سے بڑے یعنی کمانڈر جنرل راحیل شریف کو ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک نام ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لحاظ سے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے ایک طریقہ کار ہے، تو سب چیزوں کے تجربے کے لحاظ سے جو ان کو ملا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ داعش کے خلاف ہے۔ جو اسٹیٹڈ گول ہے اس کا ابھی تک اس اتحاد کا کہ وہ داعش کے خلاف لڑیں گے، دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے، ایکسٹریمزم کے خلاف لڑیں گے اور ان کے خلاف کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی جو درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شاید فرقہ وارانہ رنگ اس کو دیکھ کر، کیونکہ ایک امام بارگاہ کے سامنے ہوا ہے نا، تو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے پلس یہ جو اتحاد ہے، جو بعض لوگ اس کو سیکٹیرین بیس پر اس کو تول رہے ہیں یا اس کو وہ زاویہ دے رہے ہیں، اس کو دوام دینے کے لیے اس نیریٹو کو تقویت بخشنے کے لیے یہ کیا گیا۔ جدول صاحب، جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ داعش کے خلاف ایک منظم کارروائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے رشیا میں بھی پاکستان میں بڑی ایک اہم بیٹھک ہوئی وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی کوششیں کی گئی داعش کو روکنے کی۔ دوسری جانب سے جو ہے افغانستان کے جو ہے تحفظات بھی سامنے آ گئے کہ جو ہمیں بلایا ہی نہیں گیا۔ اب افغانستان کو بلایا گیا تو امریکہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، امریکہ کو بھی بلایا گیا، اور اپریل میں ہونے والی ہے، اسی اپریل میں جو ہے یہ کانفرنس ہوگی، بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ اسلامی اتحاد کی قیادت کرنے جا رہے ہیں، ہمارے سابق سپہ سالار جنرل راحیل شریف اس کی قیادت کریں گے، اسے روکنے کی بھی ایک کوشش کچھ لوگ اس سے بھی جوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک، اور کچھ لوگ جو ہے یہ جو 4th جنریشن وارفیئر ہے، جو ڈاکٹرائن ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام پہلوؤں سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے مختلف اس کے پہلو اپنے انٹرو میں بتائے، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا، وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے افغانستان کے ساتھ۔ اگر افغانستان ایٹ پیس نہیں ہے، افغانستان میں پیس اینڈ سیکیورٹی ریٹرن نہیں ہوتی، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بھی امن جو ہے وہ واپس آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ انتہائی کامیاب آپریشن ہوا نارتھ وزیرستان میں، اور ایک ایسا آپریشن کی جس کی دنیا آج ایگزامپلز دیتی ہے، اور اس کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک، ریسال صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ اس ایگزامپل کو ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی آرم فورسز کی وہ کامیابیاں ہیں اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو دنیا کی کسی اور طاقت نے دکھائی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جب 1,50,000 امریکن ٹروپس اور نیٹو ٹروپس موجود تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ کامیابی حاصل وہ نہیں کر پائے جو پاکستان نے حاصل کی۔ آپ دیکھیں وہ کٹ لوز اینڈ رن کی پالیسی اڈاپٹ کی امریکہ نے، اور افغانستان کو بدتر حالت میں چھوڑ کے وہاں سے وہ نکلے۔ یہ تو ان کا مقصد تھا، مقصد ہی ان کا انہوں نے خود اقرار کیا۔ جیسے آپ نے جو لنکیجز جوڑے، تو دیکھیں جو دہشت گردی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپریٹیوز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ تو لوکل ہو سکتے ہیں، وہ افغانستان سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ہاتھ کون سے ہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی NDS، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے نیکسز ہیں انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کے دنیا کی اور مختلف ممالک بھی ہیں، جیسے آپ نے خود ذکر کیا سی پیک کا، تو سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو نہ صرف پاکستان کی قسمت بدلے گا بلکہ اس پورے ریجن کی، اور اس ریجن سے بیونڈ جو ریجنز ہیں 50 سے زیادہ ممالک کی شراکت داری کی جو ہے وہ پہلا پلیٹ فارم پاکستان نے پرووائڈ کیا اس گیم چینجنگ اور فیٹ چینجنگ پروجیکٹ کے لیے،
تو میرا خیال ہے کہ مختلف طاقتیں، خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، بڑا ڈائریکٹ میں اس میں ریفرنس دینا چاہوں گا انڈیا کا. انڈیا پاکستان کو کسی صورت میں ایک اسٹیبلائز کنٹری، اکنامکلی پروگریسو اور ڈیولپ کنٹری نہیں دیکھنا چاہتا. آپ دیکھیں کہ کبھی سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی افغانستان میں جا کے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس انٹرسیپٹس موجود ہیں کہ تمام پلاننگ جتنے بھی ٹیرر اٹیکس پاکستان میں لانچ کیے گئے ان تمام کی پلاننگ افغانستان کے اندر بیٹھ کر کی گئی. افغانستان میں ایک تو اس کا یہ پہلو رشدان اور فاروقی صاحب مختلف جو ان کے ڈائنامکس ہیں ان کا ذکر کیا جدون صاحب نے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کو سب جانتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی جو معاشی انقلاب ہے، جو اقتصادی پیش رفت ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کام کیا. لیکن اب یہ جو واقعات شروع ہوئے ہیں، جس طریقے سے اہل تشیع برادری کو نشانہ بنایا گیا، اسلامی اتحاد کی قیادت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے، لیکن اس میں بھی جس پہلو کی طرف برگیڈیئر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں بھی ایک فرقہ وارانہ ایلیمنٹ کو شامل کر کے اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے سازش کے اعلی بھی کہیں ہم خود ہی بن جاتے ہیں. انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے شروع میں جو ذکر کیا اور بریگیڈیئر صاحب نے اور جدون صاحب نے جس سے اشارہ کیا، میں تھوڑے سے ان ڈاٹس کو ملانا چاہوں گا. بنیادی طور پر جب آپ بات کرتے ہیں پاڑا چنار واقعے کی تو اس کو میں ایک الگ واقعے کے طور پہ اس لیے لیتا ہوں کہ جب آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کی جو مغربی سرحد ہے اب سارے معاملات ادھر سے رن کر رہی ہے، اور مشرقی سرحد والے دوست جو ہمارے ہیں وہ بھی مغربی سرحد کے ذریعے ہی آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ادھر سے گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو آگے جو ہے وہ کبھی سہولت کار ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے، اور جو جہاں سے چلتا ہے وہ قریب ترین جگہ کا انتخاب کرتا ہے، اور اگر سہولت کار نہیں مل پاتا تو وہ پاڑا چنار جیسے علاقے کا انتخاب کر لیتا ہے اور وہ سیٹل ایریاز میں داخل نہیں ہو پاتا. جو آدمی گھر سے مرنے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے اس کا راستہ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے سے کم از کم یہ بات ضرور ثابت ہو گئی کہ جس طرح سے لیویز نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. اب اس کی پیش بندی کے حوالے سے ظاہر ہے وہ کبھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اکا دکا واقعات جو فلم ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کوئی آدمی پورے کا پورا ٹھیک ہو جاتا ہے یا پورے کا پورا ولن ہوتا ہے. عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے. عملی زندگی میں آپ پورے کے پورے کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی ایسا پہلو رہ جاتا ہے جس کو آپ اپنی طور پہ ایک اچیومنٹ کے طور پر نہیں گن سکتے. دہشت گردی ایک اتنا بڑا معاملہ ہے، اور مجھے نہیں یاد پڑتا، بریگیڈیئر صاحب مجھے درست فرمائیں گے کہ گوریلا وارفیئر میں اس سے زیادہ بڑی اور کامیاب جو حکمت عملی پاکستان کی آرمی فورسز نے جو اڈاپٹ کی ہے، جس کے تحت انہوں نے اپنے ملک کے اندر جاری آپریشن میں اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ میرا خیال ہے اس کی کوئی دوسری نظیر مجھے ماضی قریب میں تو نظر نہیں آتی. جس طرح سے یہ لوگ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر گھس کر یہ کاروائیاں کر رہے تھے، ان کو شناخت کرنا، ان میں سے علیحدہ کرنا اور پھر ان کو ایلیمینیٹ کرنا، یہ ایک بڑا مشکل جاب ہوتا ہے. آپ اگر بارڈر پہ کھڑے ہوئے دشمن سے آمنے سامنے لڑ رہے ہو تو آپ کو ایگزیکٹلی اندازہ ہوتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، لیکن جب آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے مشکلات بے حد بڑھ جاتی ہیں. اب پارا چنار کے واقعے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے بڑا مسئلہ حل کر لیا ہے. چھوٹی چھوٹی یہ وارداتیں ہیں، اس کو ہم ٹوٹلی اس وقت تک قابو نہیں کر سکتے جب تک کہ افغانستان میں کہ ہمیں امن نہیں ہوتا، چونکہ افغانستان میں امن ہی پاکستان اور اس پورے خطے میں جہاں تک آپ نے بات کی راحیل شریف صاحب کی اور ان کی قیادت میں بننے والی فورس کی، تو اسلامی فورس میں ان کی قیادت کے حوالے سے جہاں تک مجھے علم ہے ان کی 2-3 شرائط بھی ہیں، اور انہوں نے اس میں رکھا ہے کہ ہمیں ایران کو اس میں ضرور شامل کرنا ہے، اور مجھے کسی جو تصفیہ طلب معاملات ہوں گے اس پر ثالثی کا اختیار بھی ہوگا. اور پاکستان نے کوشش پہلے بھی اور راحیل شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اس میں با اختیار ہوں گا. اگر اسی شرائط پر یہ ڈیل ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اچھی بات تو بہت اچھی. مسعود شاہ صاحب، بیرسٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں. جنرل راحیل شریف کی اگر ہم بات کریں یا ہم اپنی ریاست پاکستان کی بات کریں، ایران کو تسلیم کرنے میں پاکستان سب سے پہلے آگے اور ایران کے جن دنوں میں معاملہ چلا تھا، یمن اور یہ ایشوز وغیرہ چلے، تو پاکستان نے بڑا ایک اچھا ثالثی کا کردار اس میں ادا کیا، اور پاکستان نے اس سے پہلے بھی کوشش کی اور یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی ایران کے خلاف کوئی اس طرح کا اتحاد بنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تاریخ کے پیجز پہ نظر دوڑائی جائے
تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے پاسٹ میں بھی کچھ ایسی غلطیاں کی جس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس میں جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد جو ہے وہ سب سے سپریم ہوتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اس میں اب دیکھیں کہ جس طرح افغانستان کی وار تھی، ابھی تک ہم اس میں جو بھی معاملات تھے، ہم نے جہاد کا علم اٹھایا، ہم نے مسلم امہ کی بات کی. اس کے بعد مسلم امہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو آ کے جب ہم تکلیف میں تھے تو ہمارے لیے کوئی بات کر سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا پانی کا مسئلہ ہے. آپ پریکٹیکلی دیکھیں ہر قوم، اور یہ صحیح ہے، دنیا میں انٹرنیشنل ہوتی ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب وہ خواب خرگوش سے نکل کے اپنے حالات ملک کے دیکھنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے کہ مسلم امہ کی فوج، اب آئیڈیلی تو اگر آپ اردو کی ٹیکسٹ بک دیکھیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، میرا بھی خون کھولتا ہے، مسلم امہ کی ایک فوج ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو وہ مسلم امہ کی فوج تو نہیں ہے. اس میں آپ کے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں ہی نہیں. اس میں انڈونیشیا نہیں ہے، اس میں ملیشیا نہیں ہے، اس میں ایران نہیں ہے. اور پاکستان ایران کی بارش کی پہلی بوند تو ہے، لیکن آپ پھر سٹارٹ تو لیں گے تو گریجولی اس میں اگر آپ سٹارٹ یا ایسے ملکوں اگر ان میں سے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو یو ٹیک ایوری ون اکراس دا بورڈ. آئیڈیلی بڑا زبردست ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں، اور ہمارا ملک سینسیٹیو اس لیے کہ ہمارے ہاں ایران کے بعد سب سے بڑی اہل تشیع کی جو پاپولیشن ہمارے ملک میں ہے. تو یہاں پر جو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا تو جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں ایک اور پھر اس لیے آپ دیکھیں کہ معاملہ بڑا کنفیوژن، گورنمنٹ بھی بڑے کنفیوژن کا شکار رہی کہ پہلے اب خبر آتی تھی کہ وہ ہو گئے ہیں، پھر پتہ لگا کہ نہیں ہوئے. اس میں نیچرلی راہیل شریف صاحب نے اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے کامیاب ترین جو گریلا وارفیئر ہے اس کو نہ صرف لیڈ کیا بلکہ جیتا. لیکن وہ ڈومیسٹک، اور اسی کی بدولت ہم نے برطانیہ کو بھی آفر کی کہ اگر آپ کو کوئی دہشت گردی کا معاملہ پیش ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں میں بھی جو ابھی کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بلکہ ابھی جو ایک ٹریننگ کورس میں وہ گئے تھے ادھر، باقی ساری دنیا کے ممالک والے آئے ہوئے تھے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ملک چاہے گا کہ ہماری فوج، ہمارے سالار ریٹائر ہو کے ان کی فوج کو ٹرین کریں، ان کو وہ گڑ سکھائیں جو ہمارے فوجیوں میں ہے. لیکن ہم نے اپنے معروضی حالات، اپنے حالات کو دیکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں ایک اچھے جذبے سے سٹارٹ کی ہوا چیز ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی آگ. یعنی بیرسٹر صاحب آپ کی بات سے تو بڑا اچھا سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پارا چنار کا واقعہ اور جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اس اتحاد میں جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ ایران کی باتیں کی جا رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اسی کی کڑیاں ہیں، یہ وہی سازش ہے. برگیڈیئر صاحب دیکھ لو، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، اور میرے خیال میں اس میں کچھ فیکٹ بھی ہے، فگر تو مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی 1000 بتاتے ہیں، کوئی 1300 انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز بتاتے ہیں کہ اس علاقے سے کچھ لوگ داعش کے خلاف ایران کے ذریعے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس نیریٹو کا، اس بیانیہ کا تعلق ہے کہ یہ جو 41 ملکوں کا اتحاد ہے، 56 ممالک میں سے 41 ممالک ایک بہت بڑا حجم ہے، بہت بڑا ویٹیج ہے. ایک آپ نے آئسولیشن سے، انڈیا کہتا ہے کہ ہم اس کو آئسولیشن کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کا بھرپور ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے. لیکن یہ جو اتحاد ہے اس میں جب آپ شامل ہو جاتے تو 41 ممالک کے اتحاد میں شامل ہو کر کوئی آپ کے آئسولیشن کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں، آپ کو ایسے نہیں ہے کہ آپ کو لوگ ایسے بلا رہے ہیں، آپ میں کچھ اسٹرینتھ ہے، آپ کے کچھ ایکسپیرینسز ہے، آپ کے ایکسپرٹائز ہے، آپ کے پروفیشنلزم ہے جو آپ نے بڑے ہارڈ طریقے سے اس کو آن کیا ہے اور اس کو آپ اپنے دوست ممالک، مسلم ممالک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو اسٹیٹڈ گول ہے وہ تو داعش کے خلاف ہے، اسٹیٹڈ گول دہشت گردی ایکسٹریمزم کے خلاف ہے سو فار. لیکن اگر اس میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے اور اس پر آپ نے ہائپوتھیسس بناتے ہیں ایک ایزمپشن پر کہ بھائی یہ ایران کے خلاف تو پاکستان کی فوج تب بھی سعودی عرب میں اس کا ایک حصہ تھا، ایک ڈویژن موجود تھا، لیکن ہم نے تو ایران کی طرف دیکھا بھی نہیں. پاکستان کی فوج تھی وہ، اور پاکستان کا فوج کا سعودی عرب میں ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ پرانے سے تقریباً ڈویژن سے زیادہ سعودی میں موجود ہونے کا الٹیمیٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہے. رنگ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بات ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پاکستان فوج جائے گی اور ادھر خدا نخواستہ ایران کے اوپر کر دے گی. ایک کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے, ایک پرسپشن کی بات ہوتی ہے. اگر ایک اتحاد میں آپ کا بڑا مسئلہ, آپ جو یہ ملک گنا رہے ہیں ان کی تو 1,500 فوج بھی نہیں ہوگی. اب صومالیہ کی کیا فوج ہوگی, گینی بساؤ کی کیا ہوگی. کسی اور طرف چل پڑیں گے. جو ممالک ریلی میٹر کرتے, بڑی اکانومیز, بڑے ممالک, اور وہ اگر ساتھ سارے آن بورڈ ہوتے زیادہ مناسب بھی ہوتا. وہ کہیں اور سے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. جدون صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ جدون صاحب کی طرف ایک سوال جا رہا ہے. یہ سوال میں پہلے بھی بہت کر چکا ہوں اور اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ آج کی سیر حاصل گفتگو سے اس کا کوئی تو کنکلوژن نکلے. داعش کا وجود عراق میں ہے, شام میں ہے, لیبیا میں ہے, تیونس میں, الجزائر میں, مصر میں, افغانستان میں, پاکستان بھی پہنچ گئے. کہ داعش کہیں اور کیوں نہیں جاتی؟ دیکھیں یہی بات ابھی آپ نے جو داعش بنانے والوں بات ہے کہ داعش اسلامک اسٹیٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو ابھی میں ایک منٹ کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا جو بیرسٹر صاحب نے کہا. میں ایک پیرل ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ابھی جو الائنس بن رہا ہے اس میں سارے ممالک شامل نہیں ہیں. آپ نیٹو کی ایگزامپل دیکھ لیں. جب نیٹو بنا تو کیا آج کے 25-24 ممالک سارے اس میں شامل تھے؟ نہیں تھے. وہ ریلیجن کے گراؤنڈ پر نہیں, آج بھی پورا یورپ نہیں ہے. ریلیجن کے گراؤنڈ کے اوپر نہیں تھے وہ جغرافیکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریلیجس بیسس پہ الائنس نہیں بننے جا رہا. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھیں جنہوں نے ایران کو اس میں شامل کیا, ایران کی طرف اشارے کیے گئے. مجھے تو نہیں لگتا, بین الاقوامی تعلقات کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اس چیز کو بڑا سمپلسٹک دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ابتدا جیسے آپ نے کہا یہ ہو رہی ہے, اگر اس کو آپ ایکسپینڈ بھی فردر کر سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کسی صورت میں پاکستان کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا جو الٹیمیٹلی کسی بھی انداز سے ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ایران ہمارا پڑوسی, ایک تو برادر ملک ہے, ہمارا پڑوسی بھی ہے. تو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ آپ کو کنٹینیو کروں گا یہیں سے. اور داعش کے حوالے سے میرا سوال تھا, اور جو آپ نے بات کی سی پیک میں ہمارا شراکت دار بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے, ہمارے ثقافتی, مذہبی اور تہذیبی رشتے اور تعلق ہیں. اس کو خدا نخواستہ کسی پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے اس بات کو نہ ایکسپلائٹ کیا جائے اور شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثبت پہلو جو ہے ان کو اجاگر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے اور اپنی گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں. ڈیڈی جی بیٹا, پتا ہے کیا, آج ہمیں ٹیچر نے مردم شماری کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا اگر ہمارے گھر میں مردم شماری والے انکل آئیں تو انہیں سب صحیح بتانا ہے. جی بیٹا, ہم ان کو سب صحیح بتائیں گے کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ہم کتنے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, گنیں گے تو جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ISIS کی, داعش کے وجود کی. داعش کہاں بنی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کس کا وہاں پہ انفلوئنس تھا اور اس کے انفلوئنس کے باوجود داعش جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے بعد یہ داعش آتی ہے اسلامی ممالک میں ہی, وہ جو ہے وہ اپنے جہاد, پتہ نہیں کون سے جہاد کی وہ بات کرتے ہیں, اس کا وہ آغاز کر دیتی ہے. اس کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آتی, کچھ اکا دکا واقعات ہوئے یورپ میں, جرمنی وغیرہ میں, تو داعش کا نام سامنے آیا. لیکن داعش جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس خطے میں, اس ریجن میں, خلیجی ممالک میں ہو رہی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس طرف جتنے بھی سارے ممالک ہیں اس میں ہو رہی ہے داعش کے خلاف کارروائی. داعش جو ہے وہ کیا اسلامی ممالک کے خلاف امت مسلمہ وہیں پہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہیں پہ ان کو جو ہے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے, وہیں پہ دولت اسلامیہ کا ذکر آتا ہے. یہ داعش ہے کیا جدون صاحب؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ کس طرح کی جماعت ہے, کہ وہ یہ آرگنائزیشن ہے, بینڈ آرگنائزیشن ہے, دہشت گرد. بڑا اہم آپ نے کوشچن کیا. بڑی دو امپورٹنٹ ایگزامپل اس کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیسے چیزوں کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیسے آپ دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ایک ایسی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں جس سے آپ چھوٹے ممالک کی آزادی اس کو سلب کرتے ہیں, ان پہ آپ ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, ان کے نیچرل ریسورسز پہ آپ قبضہ کرتے ہیں. پہلی اگزامپل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب اسامہ بن لادن کا ایشو افغانستان میں ہوا تو آپ دیکھیں طالبان کی ملٹری مائٹ کو, ان کی ملٹری پروگرس کو امریکہ نے کس انداز سے, شاید صاحب جانتے ہیں, امریکن میڈیا نے,
امریکن فارن پالیسی میکرز نے، ڈیفنس پالیسی میکرز نے کس انداز سے بڑھا کے ان کو کہاں پہ لے کے گئے، اور اس کے بعد جس طرح اس کی ملک کی کارپیٹ بمنگ کی گئی، اس کو سٹون ایج میں پہنچایا گیا، اور آج تک ملک ڈی اسٹیبلائز ہے، اور میرا خیال ہے لمبے عرصے تک ڈی اسٹیبلائز رہے گا. دوسری اگزامپل میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں جو آپ کی جو بیسک آپ کا پریمائس اس کو سپورٹ کرتی ہے. عراق میں جب انہوں نے کوئی اقدام کرنا تھا، جارحیت کرنی تھی، تو آپ دیکھیں کہ سی این این کے اوپر ان کی ریپبلکن گارڈز کے بارے میں ان کی جو ملٹری پروس تھی اس کو کیسے بڑھا کے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شاید کوئی ایسی طاقت ہے ریپبلکن گارڈز کے وہ امریکن آرمی کو بھی فیس کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. پھر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بات کی گئی، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس طرح کا نام. شاہ صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں شاید دوسرے اس میں ہم آئیں گے، آپ سے بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. پاکستان جو ہے ایک اسلامی اتحاد کی قیادت بھی کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں معاشی انقلاب بھی آ رہا ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انرجی سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بلکہ ایشیا کی تو سب سے بہترین اسٹاک ایکسچینج ہے، جس میں ہم نے 50,000 کی نفسیاتی سرحد بھی عبور کی ہے. یہ تمام عوامل شامل ہیں. اس کے بعد ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑ دی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دہشت گردوں کی ہم نے کمر تو توڑ لی ہے، کیا وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، یہ وہ اپنا وجود کے احساس دلانا چاہ رہے ہیں جو یہ واقعہ ہوا ہے پاڑا چنار میں؟ دراصل میرے خیال میں جتنی بھی ہم نے ترقی کی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور ایک لفظ میں اگر سے کہنا چاہے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو بلنڈ کیا ہے، دہشت گردی کو بلنڈ کیا ہے، ان کو واپسی کو مجبور کیا، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ شاید ایک ملک جو ایسا کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہمارے چاروں طرف خاص کر افغانستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، اور وہاں پر مختلف قوتیں اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہوں، اور پوری دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ یہاں پر انٹرسٹ دکھا رہے ہوں، تو میرے خیال میں اس قسم کا ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں ہمت اس کے اوپر جو ہے نہیں ہارنا چاہیے. شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان واقعات کے محرکات، کیونکہ کسی بھی ثانیے کا کسی بھی انسیڈنٹ کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، اس کے کچھ حقائق ہوتے ہیں، حقائق کی جانب ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے اپنے شو میں، تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس بات کی سمجھ آئے کہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، ایک طرف تو جی طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے، تو ٹی ٹی پی نے تو شاید کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ اسپیسیفک جماعت الاحرار کی جو بات کی جاتی ہے، افغانستان کے ان علاقوں میں ان کے وجود کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ اشرف غنی خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. اس انفلوئنس کو کس کے ذریعے ختم کریں گے؟ دراصل ان کی انفلوئنس نہیں ہے، اور ان کی انفلوئنس تو پورے افغانستان میں نہیں ہے. وہاں پر کچھ طاقتیں موجود ہیں جن کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، ان کا ایئر پاور جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ پاکستان میں ٹارگیٹس کو انگیج کرتے رہے ہیں، تو افغانستان میں کن ٹارگیٹس کو انگیج نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہے وہاں پر یہ کس طریقے سے زندہ ہیں. دراصل ان کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے یہ تمام کارروائی کرنے کے لیے، ان کو ایمونیشن چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں شک ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ایما پہ کی جا رہی ہے اور پیسہ کسی کا خرچ ہو رہا ہے، تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور وہ صرف یہ کہنے سے اپنی ذمہ داری سے وہ نہیں ہو سکتے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے تو اس میں بھی وہ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کس طرف ہے. اگر ان میں میچورٹی ہوتی، ان میں سنسیریٹی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید ہم سمجھ لیتے ان کی مجبوری سے. لیکن اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ان کی ناقابلیت بھی ہے اور ارادہ بھی شامل ہے. جی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب. آپ نے بڑے اہم نکات جو ہے اپنی گفتگو میں بڑے ایک اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. افغانستان جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور حقائق کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا وہاں پہ انفلوئنس نہیں ہے، ہماری گرپ نہیں ہے، ہماری جو فورسز ہیں ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر وہ کسی طرح انہیں روکیں.
دوسری طرف جو ہے اسی جماعت کو یا کوئی بھی اس طرح کا ٹیررزم کے حوالے سے یا کوئی بین آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ویپنز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو پھر کون دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا جو جدون صاحب فرما رہے تھے اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح تھوڑا اضافہ کیجیے گا سر، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز جس طرح سے مارکیٹنگ کیا کرتی ہیں یا برانڈنگ کیا کرتی ہیں، یہ بیسیکلی وہی کام ہے۔ آپ نے پہلے آغاز کیا طالبان سے، پھر اس کو آپ نے القاعدہ میں موو کیا، اور پھر اسی کو آپ نے کہیں داعش اور IS بنا دیا، دولت اسلامیہ بنا دیا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی ہو جاتی ہے جس میں نئے لوگ آ جاتے ہیں جو کسی اور سوچ کے مالک ہوتے ہیں، پہلے والے کسی اور سوچ کے مالک تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کم و بیش وہی انگریڈینٹس ہیں، وہی آپ کے گنے چنے لوگ ہیں جو لیبلنگ ان کی بدل جاتی ہے اور پرائس ٹیگ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طرح ملٹی نیشنل ایک چیز آپ کو 200 روپے میں بیچتی ہے اور تھوڑے سے اضافے کے ساتھ وہی چیز 750 کی ملتی ہے، تو یہ آپ کو ایک بڑی خوفناک قسم، پہلے آپ کو طالبان بتایا گیا کہ بڑے خوفناک لوگ ہیں، ان سے آپ نہیں لڑ سکتے، یہ بڑی بربادی کرتے ہیں، پھر آپ کو بتایا گیا نہیں ان سے بھی زیادہ ظالم لوگ ہیں جو کہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے، اور وہ القاعدہ تھی، وہ ایسی فورس تھی جو امریکہ پر بھی حملہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تو جو نئے آئے ہیں لوگ، یہ دولت اسلامیہ والے، یہ تو پوری دنیا پر قبضے کا خیال رکھتے ہیں اور یہ تو اپنی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور خلافت کے دور میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ بات سنیے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کا کام جو ہے یہ مسلمانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ جو برانڈنگ ہو رہی ہے، یہ برانڈنگ بالکل وہیں ہو رہی ہے جدھر آپ نے اشارہ کیا تھا، جہاں سے یہ اتحاد بنے تھے۔ اور وہ جو وہ کیا ہے بغدادی جو ہے، اس کی تصاویر بھی آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں تو کچھ اہم سینیٹرز کے ساتھ، غیر ملکی سینیٹرز کے ساتھ آپ نے شاید دیکھی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ بھی گھومتے پھرتے ہوئے پائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے سارا کچھ، اور اس کا اصل مقصد وہی ہے کہ جیسے آپ کسی ملک پر چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں یا وہاں کے معدنی ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے جو ہے وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے شوشے چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو لوگ اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں تھے۔ اب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، دیکھیے پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو جتنے لوگ دہشت گردی کے کام، اور میں آپ کو ایک بات بالکل سنجیدگی سے بتا دوں، جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ لوگ جو ہیں ان کو آپ برین واش کر کے استعمال کر رہے ہوں، ان کو آپ کوئی دوسرا دین کا جو ورژن ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، اگر نچلے لیول سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو یہ ایک پیور بزنس ہے ان کے لیے۔ یہ وہ پیسے لے کے کرتے ہیں، ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں یوروز میں ہوتا ہے، آپ اس میں پیسے کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ جو مارا جا رہا ہے اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ شہزاد عمر فاروقی صاحب کے سوالات سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، ایک پہلو بہت زیادہ ضروری ہے، نئی یہودی بستیوں کی تعمیر ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل خود مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور داعش جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔